अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 767वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले चंद दिनों से एक मैसेज हर ग्रुप में 3-3, 4-4 मरतबा डाला जा रहा है। मुझे कई लोग वो मैसेज भेज चुके हैं। मैसेज का ख़ुलासा मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये बताया गया है कि 23 नवंबर से लेकर तो 28 मार्च तक मुल्क में 4 बड़े बड़े आलमी इज्तिमात होने वाले हैं और उसी दरमियान में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा के इलेक्शन भी है। उस मैसेज के अंदर कौम को और उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया गया है कि भाई, अगर आप अल्लाह के रास्ते में चले जाओगे या फिर इज्तिमात में लाखों की तादाद में मुसलमान चले जाएंगे तो वोट कौन डालेगा। अच्छा, मर्द अगर चले जाएंगे तो फिर उनकी मस्तूरात भी वोट डालने के लिए नहीं जा सकेंगी। तो वोट का बहुत बड़ा मसला उसके अंदर बताया गया है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली चीज़ वो मैसेज पढ़ने के बाद जो मेरे जहन में आई वो ये कि ये मैसेज किसने, यानी इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से आया है या फिर हमारे ही कुछ आस्तीन के सांप है मुनाफिकीन, जिन्होंने इस तरीक़े का मैसेज उम्मत को गुमराह करने के लिए तैयार किया है। यानी इज्तिमात किसके लिए हो रहे हैं? आज नहीं हो रहे हैं इज्तिमात, वो तो पिछले 80-90 साल से होते आ रहे हैं। फिर आज ही ऐसा मैसेज मार्केट के अंदर क्यों आया? और हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन भी कोई आज नहीं हो रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इलेक्शन होते थे और हर महीने, हर हफ्ते। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिकल मुल्क है। यहाँ पे कभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन होंगे, कभी पंचायत समिति के इलेक्शन होंगे, कभी ज़िला परिषद के होंगे, कभी नगर परिषद के होंगे, कभी महानगर पालिका के होंगे, कभी विधानसभा के होंगे, कभी विधान परिषद के होंगे, कभी लोकसभा के होंगे। ये तो डेमोक्रेटिकल मुल्क है, यहाँ तो रोज़ इलेक्शन है। तो हमारा और इलेक्शन का क्या ताल्लुक़ है? दावत व तबलीग की मेहनत, उसकी बुनियाद इखलास के ऊपर है। एक गैर सियासी मेहनत है, उसको सियासत से जोड़कर इस तरीक़े का मैसेज मार्केट के अंदर चलाना, ये क्या है? ये मतलब दुश्मनाने इस्लाम की मैं इसे साजिश समझूं या हमारे किसी आस्तीन के सांप या फिर थाली में छेद करने वाले की हरकत समझूं? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज के ज़माने के मुसलमानों को और उनकी हरकतों को देखता हूँ। ये कैसे मुसलमान हैं आज के? कलीमा तो इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है, लेकिन यार ये अपने ग्रुप के बाहर, अपने टोले के बाहर, अपनी महदूद जो सोच है कुएं के मेंढक की, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये काय का इस्लाम, कौन सा इस्लाम है ये जो सिर्फ़ अपने टोले की हद तक महदूद है, जो अपने गिरोह की हद तक महदूद है, जो अपने फ़िरक़े की हद तक महदूद है, जो अपने इलाके की हद तक महदूद है, जो अपनी बिरादरी की हद तक महदूद है? यानी कौन से इस्लाम पे हम अमल कर रहे हैं? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम मुझे नहीं नज़र आता। हमने जो अपने आप को क़ैद कर लिया, क़ैद अपने अपने टोले में, अपने अपने ग्रुप में, अपने गिरोह में, अपने फ़िरक़े में, अपने नज़रियात में, यानी कितना हमारा कंजस्टेड इस्लाम हो चुका है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इतनी वसअत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि सारे आलमों के लिए, और यहाँ पे हमने उसको इतना महदूद कर दिया अपने टोले के लिए, अपने गिरोह के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मस्जिद के लिए, अपने हलक़े के लिए। ये क़यामत की अलामत है मेरे मोहतरम दोस्तों। जो अल्लाह की मदद रुक गई ना, अल्लाह की मदद रुकने की एक सबसे बड़ी वजह यही है, जिससे अपने नज़रियात नहीं मिलते उसकी मुखालिफत करो। अब इज्तिमात तो पहले से होते आ रहे हैं, हमको क्या लेना देना है किसी से?
اور ہندوستان کے اندر یہ جو روزانہ کے الیکشن ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً 25% لوگ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ممبئی کے اندر کام کر رہے ہیں، لاکھوں میں نے کم بول دیا، مجھے کروڑوں بولنا چاہیے تھا، دلی کے اندر کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں اپنے گاؤں کھیڑے چھوڑ کر کام کرتے ہیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے 25% سے زیادہ لوگ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے ووٹ ڈالنے اور نہیں ڈالنے سے جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ اللہ کے راستے میں جو نکلنے والے ہیں اور ان اجتماعات کے لیے محنت کرنے والے ہیں، اگر یہ اپنی محنتوں میں لگ کر اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ مگر میرے محترم دوستو، دل کی تنگی دیکھو، تنگی، اجتماعات کو کس طریقے سے عوام کو بدگمان کیا جائے، کس طریقے سے اپنی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے راستے پہ چل کر اس کی حرکتوں کو زندہ کیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا جائے، یہ اپنی بچھو والی صفت سے باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ کس نے مشورہ مانگا تھا تجھے؟ نگیٹیو میسج بنا کے اس طریقے سے چلاؤ۔ لیکن صرف دل کے اندر جو کپٹ ہے، جو کینہ ہے، جو اللہ کے دین کی محنت کے تعلق سے بغض بھرا ہوا ہے، اس نے مجبور کیا ایسے حاسدین کو، ایسے شریروں کو اس طریقے کی حرکت کرنے کے لیے، تاکہ عوام کے ذہن و دماغ کے اندر اجتماع سے زیادہ الیکشن کی اہمیت کو ڈالا جاوے۔ تو وہ اہمیت جب بڑھ جائے گی، اس کے بعد خود بخود اجتماعات کے اوپر فرق پڑے گا۔ کتنی نیچ حرکت ہے یہ۔ اچھا، خالی یہی نیچ حرکت نہیں ہے، دیکھو ہمارے دلوں کی تنگی دیکھو۔ کسی اور صوبے کے اندر ایک اجتماع ہو رہا ہے، لوگ ایک میسج چلا رہے ہیں، اس میں 10 کروڑ روپئے لیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ نے اس کے اندر 10 روپئے کی فنڈنگ کی، گورنمنٹ نے اس میں 10 کروڑ روپئے کا تعاون کیا۔ یہ میسج مجھے کئی لوگوں نے بھیجے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے، ان بھیجنے والوں میں کچھ اہل علم بھی تھے، جبکہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا یہ مقصد ہے، جو چیز اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے آپ نہیں دیکھتے وہ دوسروں کو مت بھیجو۔ اس کے باوجود لوگ ہم کو بھیج رہے ہیں جیسے بھیجنے والا ان لین دین کرنے والوں کے بیچ میں شاہد اور گواہ تھا، اس کو بٹھایا گیا تھا وہاں پہ، اور اس کے سامنے وہ پوری کاروائی ہوئی تھی جو اتنے وثوق اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں لوگوں کو میسج کر رہا ہے۔ افسوس کی بات، ارے تیرا کام ہے، تجھے ایسا کسی نے میسج بھیجا بھی اس کو فوراً ڈیلیٹ کرو، کیونکہ اجتماع کرنے والے بھی دین کا ہی تو کام کر رہے ہیں بھائی۔ یہ کسی کی سازش ہو سکتی ہے اجتماع کو بدنام کرنے کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری تنگ نظری دیکھو، تنگ نظری، ہم خود وہ میسج چلا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کتنی نیچی سطح پر ہماری سوچ اور ہمارا فہم گر چکا ہے۔ آج میرے محترم دوستو، یہ اللہ کی مدد جو رکی ہوئی ہے، میں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بنگلہ دیش سے ایک عالم دین نے مجھے وہاں کی کارگزاری بتائی۔ بولے مولانا صاحب، ہمارے ملک کے اندر ایک ٹولہ، ایک ٹیم تیار ہو چکی ہے، اور اس ٹولے کا صرف ایک کام مسجدوں میں جا جا کر وہاں سے منتخب احادیث کو جمع کرنا اور اس کو جمع کر کے جلانا۔ اللہ حفاظت فرمائے، آپ مجھے بتائیے، منتخب احادیث، وہ حدیث کی کتاب، اس کو مسجدوں سے جمع کر کر کے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ کیا میرے محترم دوستو، اللہ حفاظت فرمائے، ہم کون سے زمانے میں جی رہے ہیں اور کس تعصب کے اندر؟ ارے یہ کام تو انگریزوں نے بھی نہیں کیا تھا، یہ کام تو سوویت یونین کے اندر جب کمیونزم کا راج آیا، ارے انہوں نے بھی ایسی حرکتیں نہیں کی، اور پھر تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو۔ کیا ہے منتخب احادیث کے اندر؟ قصے کہانیاں ہیں،
منتخب احادیث کے اندر کوئی واقعات لکھے ہوئے ہیں؟ کیا میرے محترم دوستو، کتنی یعنی خون کے آنسو رونے کی بات، صرف منتخب احادیث سے اس لیے بغض، اس لیے کینہ کہ اس کے اوپر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے۔ ارے تم ان کو اگر امیر نہیں مانتے مت مانو، آپ کو پورا فریڈم ہے، آزادی ہے۔ تم اگر ان کو اپنا رہبر اور قائد نہیں مانتے مت مانو، تم کو پورا فریڈم ہے۔ لیکن منتخب احادیث سے کیا بغض ہے، کیا کپٹ ہے، کیا کینہ ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کا نام منتخب احادیث کے اوپر آ گیا تو وہ حدیث کی کتابوں کو مسجدوں سے نکال کر جلایا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ سوچو ہم کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں صرف وہ بنگلہ دیش کی حدود تک نہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی منتخب احادیث کو لوگ جب تذکرہ نکلتا ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ لکھتے ہیں اور الفاظ بولتے ہیں، یعنی رونے کو دل کرتا ہے۔ ارے بھائی وہ حدیث کی کتاب ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات ایک کر کے بڑے عرق ریزی کے ساتھ اس کو جمع کیا ہوا ہے۔ وہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے وہ احادیث کو جمع کیا، اور اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے اس میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ وہ حدیث کی کتاب، ایک انسان سے ہم کو بغض ہے، ایک انسان سے ہم کو کینہ ہے، کپٹ ہے، تو اس کی دشمنی میں ہم حدیث کی کتاب کے بھی دشمن بن گئے۔ مسجدوں سے جمع کر کے، تھیلوں میں بھر کے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے میری تمہاری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ میرے محترم دوستو، دیکھو نا ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں، ان کے درمیان میں بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر اختلافات تھے، لیکن ان کو اس اختلاف کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں اور وہ صفات عطا فرمائی تھی۔ خود حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر حکایات صحابہ میں دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل رہا تھا، میں نے دیکھا وقت کے دو بڑے بڑے امام، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، دونوں کے درمیان میں کسی مسئلے پر بات چیت شروع ہو گئی، دونوں کا مذاکرہ شروع ہو گیا، دونوں بات چیت کرنے لگے، مذاکرہ کرنے لگے کسی مسئلے کے اوپر۔ اور دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اسی جگہ پر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کھڑے رہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، میں اس بات کا گواہ اور شاہد ہوں، ان دونوں میں سے نہ کسی نے قیل و قال کیا، نہ کسی نے حجت اور بحث و مباحثہ کیا۔ دونوں الگ الگ مسلک کے امام ہیں، اس کے باوجود شائستگی دیکھو، وقار دیکھو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ دیکھو، قیل و قال نہیں، حجت نہیں۔ اور یہ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ جو راوی ہے اس واقعے کے، یہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں ایسے جو ہم کو ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ملیں گے۔ وہ اتنے بڑے دل والے تھے، پھر ہم سطحی لوگ اتنی نیچی سطح پہ کیسے گر گئے کہ حدیث کی کتاب سے بغض ہو گیا ہم کو، حدیث کی کتاب کا حسد ہو گیا، حدیث کی کتاب کی مخالفت شروع ہو گئی، ہم نے اس کتاب کو مسجدوں سے رکھنا بند کر دیا۔
اس لیے میرے محترم دوستو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یہ اعمال سقوط بغداد کی تاریخ کو دہرانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک دعا کی درخواست، حاجی عبدالوہاب صاحب، ابھی صبح میں اطلاع ملی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تمام ساتھی ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طریقے سے انکلیشور بھروچ کے 2 جوان علماء، ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا، مولوی اسماعیل صاحب، مولوی آصف صاحب مرحومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو بھی اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور خصوصاً ان کے اہل و عیال کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔